أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ قریش، سورہ لیلاف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام قریش ہے. اس میں تذکرہ ہے قبیلہ قریش کا. اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورہ قریش. اور یہ سورت پاک مکیہ ہے. ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ میں ایک رکوع ہے اور صرف 4 آیتیں ہیں اور 73 حرف ہیں. یعنی جو صاحب ایمان ان 4 آیتوں کی تلاوت کو سن لے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو 73 نیکیاں مرحمت فرمائے گا. اور اگر کوئی شخص خود ان آیتوں کی تلاوت کر لے تو اس کو 730 نیکیاں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. اور اگر اس کے معانی کو سیکھ لے تو اس کی نیکیاں مزید بڑھ جائے گی. اور اگر معانی سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے درس، اس کی نصیحت، اس کے تقاضے پر عمل بھی کر لے تو نیکیاں مزید پر مزید ہو جائیں گی. یعنی قرآن پاک کو سیکھنا ایک نور ہے اور اس پر عمل کرنا یہ نور علی نور ہے. قرآن سیکھنا ایک نور ہے، اس پر عمل کرنا یہ نور علی نور ہے. نور میں مزید اضافہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے کہ ہم سیکھیں بھی اور تقاضوں پر عمل بھی کریں. قرآن کریم کی اس سورت کا ماقبل کی سورت سے تعلق اور ربط اور مناسبت کیا ہے؟ یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے ایک ہیں. جو اس میں بیان کیا گیا وہی مضمون اس سورت میں بیان کیا گیا. اسی لیے بعض صحابہ کرام کے جو مصاحف تھے جس پہ انہوں نے قرآن پاک لکھا تھا، ان میں سے بعض مصاحف میں دونوں صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تھی. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا گویا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پاک
तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मशवरे से मुरतब किया और क़िराअत का इख्तिलाफ ख़त्म किया और अपने ज़माने में उसको लिखवाया। उसको कहा जाता है मुसहफ़ इमाम। मुसहफ़ और इमाम उसे कहते हैं, और इमाम उसे कहते हैं जिसकी इक्तिदा की जाए, पैरवी की जाए, जिसके पीछे पीछे चला जाए, उसे इमाम कहते हैं। इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही, इमाम तो इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा की जाए, उसकी पैरवी की जाए, उसके पीछे चला जाए। अमाम कहते हैं अरबी में आगे को, जो आगे हो, इसीलिए इमाम क्या होता है, आगे होता है, और पीछे चलने वाले पीछे खड़े होते हैं। अगर कोई शख्स इमाम से आगे बढ़ जाए, खड़े होने में इमाम पीछे और मुक्तदी आगे, तो फिर वो मुक्तदी नहीं रहा, बल्कि वो इमाम का इमाम बनने की कोशिश कर रहा है। और जब वो इमाम बनने की कोशिश करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। मुक्तदी हो तो मुक्तदी रहो, इमाम बनने की कोशिश मत करो। इसी तरीके से जब इमाम तिलावत करे तो खामोश खड़े रहो। फरमाया इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा और पैरवी की जाए। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु अकबर कहा करो। ये नहीं अभी इमाम के मुंह से नहीं निकला अल्लाहु अकबर, आपने पहले ही अल्लाहु अकबर कह दिया। इमाम ने अभी नियत नहीं बांधी और आपने पहले ही नियत बांध ली। इमाम साहब अभी रुकू में नहीं गए और आपको ज़्यादा जल्दी है, इसलिए आप इमाम साहब से पहले ही रुकू में चले गए। या ये कि आपको ज़्यादा अच्छी नमाज याद है, इसलिए कि आप सोच रहे हैं इमाम साहब को तो पढ़ने में देर लग रही है और हमें बहुत अच्छी याद है, इसलिए इमाम साहब से आगे निकल गए। अंग्रेज़ों के वहाँ जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो उनके वहाँ दो मुलाजिम थे, तो दोनों मुलाजिम इत्तिफाक से मुसलमान थे, दोनों नमाजी थे। एक साहब जब नमाज पढ़ के आते थे तो उनको बहुत देर लगती थी, और दूसरे साहब भी नमाज पढ़ने जाते थे, वो बड़ी जल्दी आ जाते थे। तो उस अंग्रेज़ अफसर ने पूछा आखिर क्या बात है, तुम भी नमाजी हो और ये भी नमाजी है और साथ साथ जाते हो, मगर तुम्हारी नमाज जल्दी ख़त्म हो जाती है और ये बड़ी देर में आते हैं। कहने लगे हमें बहुत अच्छी याद है, हमें बहुत अच्छी याद है, इसलिए हम जल्दी फारिग हो जाते हैं, और इनको रुक रुक के पढ़ना पड़ता है, समझ समझ करके, इसलिए इनको ताख़ीर होती है। उसने एक उज़्र और बहाना बनाया। ऐसे लोग भी समझते हैं कि इमाम साहब से पहले हम सजदे में चले जाएं, और बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, कम से कम घुटने ही ज़मीन पे डाल देते हैं पहले, किसी चीज़ में तो आगे हो जाएं। ये क्या है, ये अपनी हद से आगे बढ़ना है, ये इक्तिदा नहीं है, बल्कि ये अपने आप को इमाम बनाना है। तो बाहर सूरत फरमा फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु अकबर कहो। वइज़ा क़रअ फ़अन्सितू, का पीछे पीछे चलना है इमाम के, तो इमाम कुरान पढ़ेगा तो हम भी पीछे से कुरान पढ़ें, भाई यही मतलब हुआ, इमाम के पीछे चलना है। जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम अल्लाह अकबर कहो, और उसके बाद इमाम क्या करता है, क़िराअत करता है। अलहम्द शरीफ है, सना के बाद क़िराअत, ये सना क़िराअत नहीं है, क़िराअत होती है कुरान की, और सना क्या है, दुआ है।
یہ دعا پڑھنا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت ہے۔ اگر ثنا چھوٹ جائے تو پھر نماز ہو جائے گی، اسے فرض واجب تھوڑی ہے۔ جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہے نماز شروع کیے ہوئے ان کو دیر ہو چکی ہے، تو اب آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ امام صاحب تلاوت شروع کر چکے ہیں، اور جب تلاوت امام شروع کر دے تو پھر کیا آپ کا کام کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قراءت شروع کر دے تو خاموش رہو، چپ رہو۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب امام پڑھے تو چپ رہو۔ اسی طریقے سے جب رکعت چھوٹی ہوئی ہو اور بعد میں آدمی پوری کرے تو بہت سارے لوگ ثنا نہیں پڑھتے اس میں، حالانکہ جب اپنی نماز وہ پڑھ رہا ہے چھوٹی ہوئی رکعت تو اس کی پہلی رکعت چھوٹی، اور پہلی رکعت میں امام بھی ثنا پڑھتا ہے اور مقتدی بھی پڑھتے ہیں، لہذا اس کو ثنا پڑھنا چاہیے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر کوئی سورت ملانا چاہیے، اس لیے کہ ابھی امام کی اقتداء میں نہیں ہے یہ۔ امام نے تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لہذا امام کی اقتداء ختم ہو چکی، اب یہ اپنی پڑھ رہا ہے۔ جب تک امام کے پیچھے تھا تو پڑھنا منع تھا، اب امام کے پیچھے نہیں ہے، لہذا کیا کرے؟ ثنا بھی پڑھے، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت بھی ملائے۔ تو فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس کی نقل کی جائے، تو فوراً ذہن میں آئے گا جو امام کرے وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، پہلے نہ کہو مگر کہنا تمہیں بھی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اس وہم کو دور کر دیا کہ ہر چیز میں امام کی نقل نہ کرنا۔ فَإِذَا قَرَأَ، جب امام قراءت شروع کر دے، فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش کھڑے رہو۔ قراءت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیلاف قریش سے، الم تر کیف سے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ جب شروع ہو گئی اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، حدیث پہ عمل کیجئے۔ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، ہم نے سنا ہے، اور ہم نے اردو ترجمہ بھی دیکھا ہے، دکھایا ان لوگوں نے جو نئے نئے سعودی ریٹرن ہوتے ہیں، وہ یہی سب وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھی کنفیوز کرتے۔ کل پتہ ہے آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ کہلے آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ امام ابو حنیفہ بڑے، حدیث بڑی ہے۔ کہ بھائی حدیث بڑی ہے، دیکھو ہم تمہیں حدیث دکھاتے ہیں۔ یہ کیسے امام ہے جو حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں؟ اتنا بڑا سڑی اور پاگل ہے وہ آدمی، اس کو حدیث مل گئی اور امام ابو حنیفہ کو حدیث نہیں ملی تھی کیا؟ وہ یہ نہیں غور کر رہا، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا مجتہد، جو خود صحابی نہیں تابعی ہیں، جن کی صحابہ سے ملاقات ہے، جنہوں نے صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام کی نماز کو دیکھا ہے اور صحابہ نے ان کی نماز کو دیکھا ہے، ان کی نماز کے بارے میں کہ امام حنیفہ نے یہ تو کہا ہے، حدیث ہم تمہیں دکھاتے، حدیث پہ عمل کرو۔ کون سی حدیث؟ کہ ان کو ملی نہیں ہوگی حدیث، بخاری شریف۔
کہ دیکھیے بخاری شریف ہے قرآن کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے، پڑھیے، اپنے آپ خود پڑھیے، مولویوں کے چکر میں نہ مت پڑھیے، پڑھے لکھے ہیں آپ بھئی، اردو میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، اپنی نمازیں صحیح کیجئے۔ آپ کے باپ دادا کی بھی نمازیں خراب تھیں اور آپ نے اب تک جو نمازیں پڑھی وہ بھی خراب ہے، اپنی نماز تو کم سے کم صحیح کر لیجئے۔ حدیث کے خلاف آپ کی نماز ہے، کہاں حدیث ہے؟ کہا بخاری شریف۔ کیا حدیث ہے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دیکھا آپ نے؟ تو اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا، بخاری شریف دیکھ لی، ترجمہ دیکھ لیا، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہم لوگ تو سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو واقعی اب تک ہماری نماز حدیث کے خلاف تھی۔ اور اتنے بڑے بڑے جو مولانا ہیں، اتنے بڑے بڑے علامہ ہیں اور اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ سب گزر گئے، یہ سب چھپاتے رہے، حدیث کسی نے بتائی نہیں، بتائی ہے حدیث کسی نے ہمیں بتائی نہیں، سب ایسی نماز پڑھتے رہو، ایسے ہی پڑھواتے رہے، کب تک رہے گا یہ سلسلہ؟ تو یاد رکھیے، جو آدمی میڈیکل اور طب کی کتابیں پڑھ کر کے اپنا علاج کرے گا تو کیا ہوگا؟ نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا۔ وکیل صاحب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، جو وکالت کی قانون کی کتابیں ہیں ہم خود ان کو دیکھ کر کے کیس لڑیں گے تو وہ آدمی کیس جیت جائے گا نا۔ وکیلوں کی ضرورت کیا ہے پھر بلا وجہ اتنی لمبی لمبی فیسیں دی جا رہی ہیں؟ بھائی ہم بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، قانون ہے، قانون کے مطابق ہم بات کریں گے، اور کسی انجینئر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انجینئر بھی انسان ہے، آخر ہم بھی انسان ہیں، عقل اس کے پاس، عقل ہمارے پاس ہے۔ ہم جو مکان بنائیں گے تو انجینئر کے بغیر کسی نقشے کے ہم خود بنائیں گے، ہم کوئی ان سے کم ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ بار بار بنائے گا اور بار بار توڑے گا، خود بھی بے ڈھنگا بنے گا اور عمارت بھی بے ڈھنگی بنے گی، نقص اور عیب اس پہ پیدا ہوگا۔ کیس لڑنے میں وکیل کی ضرورت ہے اور علاج کے لیے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، مگر حدیث پڑھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اردو پڑھ لینا کافی ہے۔ اور جب آدمی پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ غچے کھائے گا خود ہی۔ وہ ایک امام صاحب تھے جو نماز پڑھاتے تھے تو ہلتے تھے، ہل ہل کے نماز پڑھاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھاتے وقت ہلتے کیوں ہیں؟ کہنے چپ رہو، تمہیں حدیث نہیں معلوم۔ اچھا کیا حدیث ہے؟ کہنے پڑھیے۔ اور وہ پرانی اردو لکھی ہوئی تھی۔ کیا حدیث تھی؟ من اما قوما فلیخفف صلاتہ، جو آدمی کسی قوم کی امامت کرے اس کو چاہیے کہ وہ نماز ہلکی پڑھائے۔ پہلے زمانے میں جو یا چھوٹی ہے اس کو بڑی یا کی طرح لکھا جاتا تھا، تو انہوں نے کیا پڑھا؟ اس کو ہل کے نماز پڑھائے، ہلکی کے بجائے کیا پڑھا؟ ہل کے نماز پڑھا، شروع ہو گئے وہ۔ حالانکہ حدیث کا مطلب کیا تھا؟ حدیث کا مطلب کیا تھا اور انہوں نے کیا سمجھا؟ ایک صاحب تھے، وہ جمعے سے پہلے کبھی اپنی حجامت نہیں بناتے تھے، اگر بالال ان کو کٹوانا ہوتے تھے تو جمعے سے پہلے کبھی نہیں، ہمیشہ جمعے کے بعد، یعنی نہا دھو کے نماز پڑھ کے اب بالوں کی کٹنگ کراتے تھے۔ یہ الٹی ترتیب کیسے؟ سارے لوگ وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں پہلے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وضو میں پہلے پیر دھوتے ہیں، یہ الٹی ترتیب کیوں ہے؟ کہلے دیکھیے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو حدیث نہیں معلوم، ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ کہا کیا حدیث ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق قبل الجمعہ۔ حلق کے معنی آتے ہیں سر مڈانا، سر مڈانا۔ حلاق کہتے ہیں
سر مونڈنے والے کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے پہلے حلق سے منع کیا، سر منڈانے سے منع کیا۔ دیکھا حدیث ہے، اتنے مولوی ہیں کوئی عمل ہی نہیں کرتا، بتائیے، حدیث ہے، ہمیں مل گئی لہذا ہم تو کریں گے بھائی۔ تو ان کا ذرا مجھے دکھاؤ، اور دیکھا، کہا اللہ کے بندے یہ حلق نہیں ہے، یہ حلق ہے، حلق نہیں ہے، حلق ہے۔ حلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حلقہ بنانا، حلقہ بنانا، حلقہ بنا کر کے تعلیم ہوتی ہے نا، سب لوگ بیٹھ گئے تو وہ تعلیم ہو رہی۔ یہ جو حلقہ بنانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں حلقہ بنانے سے منع کیا ہے۔ تو حلقہ بنانے سے منع کیا، وہ سمجھے حلق یعنی سر منڈانے سے منع کیا۔ یہ نتیجہ کاہے کا ہے؟ حدیث خود پڑھیں گے اور عمل کریں گے، کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ دیکھا آپ نے، ہے حدیث۔ اس لیے ضرورت ہے کس کی؟ عالم کی ضرورت ہے، جو حدیث کو سمجھے، اس کے معانی کو سمجھے اور سمجھ کر کے پھر آپ کو سمجھائے، ورنہ یہی ہوگا۔ ایک صاحب جو تھے وہ استنجا کرتے تھے اور استنجا کرنے کے بعد آ کے 3 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہ استنجا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ استنجا کیا انہوں نے اور اس کے بعد آ کر کے 3 رکعت نماز پڑھتے۔ 3 رکعت کون سی نماز میں ہوتی ہیں؟ مغرب میں ہوتی، وطر میں ہوتی، یعنی وطر پڑھتے تھے۔ ان کا اللہ کے بندے ساری دنیا سے الگ ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، ایک طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے۔ ساری دنیا وضو کر کے نماز پڑھتی ہو، تم استنجا کر کے نماز پڑھتے ہو۔ کہنے دنیا والوں کو حدیث نہیں پتہ ہے، ہمیں حدیث مل گئی، حدیث پہ عمل کر رہے۔ کیا حدیث ہے؟ کیا حدیث ہے؟ من استجمر فلیؤتر۔ کیا حدیث ہے؟ ہاں بھائی کیا حدیث ہے؟ من استجمر فلیؤتر۔ من استجمر، استجمار کہتے ہیں استنجا، استنجے میں ڈھیلے استعمال کرنا، استجمار یعنی پانی سے پہلے ڈھیلا استعمال کرنا تاکہ اچھی طریقے سے طہارت ہو جائے، اور پھر پانی سے بھی استنجا کرنا۔ یہ طہارت کا اعلیٰ طریقہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ ایسی مسجد ہے، اب دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسی مسجد ہے، اس مسجد کے جو نمازی ہیں وہ پاکی کو خوب پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس مسجد کے نمازی ایسے ہیں جو پاکی کو خوب پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کون سی مسجد کے بارے میں فرمایا؟ کون سی مسجد کے نمازی تھے؟ وہ مسجد تھی مسجد قباء۔ کہاں ہے یہ؟ مدینہ طیبہ میں۔ ہجرت کر کے آپ نے پہلے جا کر کے جہاں قیام کیا وہاں ایک مسجد بنائی گئی، وہ مسجد قباء ہے۔ بڑی فضیلت ہے اس مسجد کی۔ اس میں جو نمازی تھے جن کی تعریف کی گئی وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ مدینہ طیبہ سے وہاں جاتے تھے۔ اس مسجد میں 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ مسجد بھی دکھائے اور اس مسجد میں حاضری کا شرف بھی عطا فرمائے، اور اللہ وہاں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مبارک مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے نمازیوں سے پوچھا، بھئی یہ بتاؤ تم لوگ طہارت کیسے حاصل کرتے ہو؟ پاکی اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف کر رہا ہے تم لوگوں کی، کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف پانی استعمال نہیں کرتے،
ہم صرف ڈھیلا استعمال نہیں کرتے، آج کل ڈھیلے کی جگہ پہ کیا ہے؟ ٹیشو، جو خاص طور سے پیپر بنائے جاتے ہیں، اسی مقاصد سے ان کو استعمال کر لے آدمی۔ تو ہم خالی ڈھیلا نہیں استعمال کرتے، اور ہم خالی پانی بھی نہیں استعمال کرتے، بلکہ پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتے ہیں، ڈبل طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری یہی وہ ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ سورت نازل فرمائی اور تمہاری تعریف کی ہے۔ تو استجمار کہتے ہیں استنجے کے وقت ڈھیلا استعمال کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استجمر فلیؤتر، جو استنجے میں ڈھیلا استعمال کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ طاق عدد استعمال کرے۔ وطر کہتے ہیں طاق کو، اور طاق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو 2 سے برابر تقسیم نہ ہو۔ جب جنازے کی صفیں بنتی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ 5 بنا لو، 7 بنا لو، 3 بنا لو، طاق عدد۔ ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ طاق ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وطر ہی کو پسند کرتا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استنجا کرتے وقت ڈھیلے کا استعمال کرے تو اس کو چاہیے وہ طاق عدد استعمال کرے۔ طاق عدد کا مطلب 1 استعمال کرے یا پھر وہ 3 استعمال کرے، یہ آپ نے فرمایا۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو 5 استعمال کرے، 7 استعمال کرے، طاق عدد، یہ ہے حدیث کا مطلب۔ انہوں نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا؟ من استجمرا، جو آدمی استنجا کرے، فلیوتر، تو وطر کی نماز پڑھ لے۔ دیکھا آپ نے، سب تو وضو کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ استنجا کر کے نماز پڑھتے تھے اور وطر پڑھتے تھے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا تو کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر یوں حدیث پہ اگر آدمی عمل کرے گا تو آپ بتائیے محنت اس کی ساری برباد اور تباہ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے اور غچہ کھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا تو کیا خدا نے کہ نبی کو بھیجا، بہت سے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور کوئی کتاب ان کے ساتھ نازل نہیں فرمائی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہو اور کتاب کے ساتھ میں کوئی نبی نہ بھیجا ہو۔ کتاب کو سمجھانے کے لیے ساتھ میں نبی کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ سمجھاتے تو ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز صرف۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے صاحب؟ قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں دعا کے ہیں۔ کہے گئے ہیں دعا، تو نماز قائم کرو یعنی دعا کرو۔ اگر اللہ کے پیغمبر ہمیں نہ بتاتے تو ہر نماز کے وقت میں ہم خالی دعا کر لیتے اور سمجھتے ہماری نماز ہو۔ لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، اتنی رکعات، ایسے نیت باندھی جائے، ایسے رکوع کیا جائے، ایسے سجدہ کیا جائے، یہ سب کس نے سکھایا؟ زبان سے بھی سکھایا اور حضور پاک علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا تو ہم نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے حدیث کو سمجھنے کے لیے ساتھ ساتھ سمجھانے والوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود سے سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ غلطیاں ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا عمل بھی برباد ہوگا، محنت بھی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کے وہاں قبول بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا کہا؟ امام کسے کہتے ہیں؟ انما جعل الامام، امام اسے کہا، فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، جو امام کرے وہی کرے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، یعنی یہ نہیں ابھی امام صاحب نے نہیں کہا اور آپ نے ان سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لے تو اقتداء نہیں ہوگی۔ پھر جب اس کا یہ مطلب ہوا امام کے پیچھے پیچھے چلو، امام کی نقل کرو، جو امام کرے وہی کرو، تو پھر کیا سمجھ میں آیا کہ امام اس کے بعد اب کیا کرے گا؟ اگر جہری نماز ہے تو سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھے گا، اگر ظہر یا عصر کی نماز ہے تو سورہ فاتحہ
آہستہ پڑھے گا پھر کوئی صورت ملائے گا. لہذا ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو امام کر رہا ہے. لہذا امام کے پیچھے پیچھے ہم بھی پڑھیں گے. اس لیے آپ نے کیا کہا؟ نہیں، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ قراءت شروع کر دے، فَانصِتُوا، تو تم چپ رہو. تو انہوں نے کہا بھائی بخاری شریف میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نمازی نہیں ہوتی، اور واقعی دیکھ لیا. تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے. اس کا مطلب کیا؟ بخاری شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہے. یہ نہیں لکھا امام کے پیچھے. اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ نماز ہے جو امام کی اقتداء میں ادا نہ کی جائے. ایسی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے جو امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے، چاہے خود آدمی نماز پڑھا رہا ہو تو بھی امام کے پیچھے نہیں، یا وہ اپنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے جب بھی امام کے پیچھے نہیں، تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. امام کے پیچھے اگر ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام پڑھ رہا ہے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں کہا ہے. کس کے لیے کہا ہے؟ مقتدی کے لیے کہا ہے. جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، اس میں اقتداء نہ شروع کر دینا. اور آگے کیا کہا آپ نے؟ وَإِذَا قَرَأَ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو. مطلب تم وَلَا الضَّالِّينَ نہیں کہو گے. وَلَا الضَّالِّينَ کون کہے گا؟ امام کہے گا. یعنی پوری سورہ فاتحہ امام پڑھے گا، اور جیسے ہی امام یہاں پہ پہنچے وَلَا الضَّالِّينَ، تو امام کا کام تو وہ تھا، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تم کیا کرو گے؟ آمین کہو گے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس بخاری شریف کا حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب امام پڑھنے لگے تو تم خاموش رہو. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کو. یہ آپ نے نہیں کہا وَإِذَا قُلْتُمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب تم وَلَا الضَّالِّينَ کہو تو آمین کہا کرو. یہ نہیں کہا جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو. معلوم یہ ہوا کہ امام کا کام قرات ہے اور مقتدی کا کام خاموش رہنا اور آمین کہنا ہے. یہ پتہ چلا. اچھا، اور آمین کیوں کہا جاتا ہے؟ آمین کب کہی جاتی ہے؟ جب دعا مانگی جاتی. جب دعا مانگی جاتی ہے تو آمین کون کہتا ہے؟ دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے، اور باقی سارے لوگ اس دعا میں آمین کہتے ہیں، وہ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے؟ نہیں ہے دعا. سورہ فاتحہ دعا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، دعا ہی تو ہے. جب یہ دعا ہے تو امام دعا مانگ رہا ہے. ہر آدمی کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو دعا پوری ہو گئی. تم کیا کہہ دو گے؟ آمین. تو تم سب کے سب دعا میں شامل ہو جاؤ گے. اس لیے کہ آمین کہنے والا بھی دعا میں شامل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہی. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کا ذکر ہے، حضرت ہارون کے دعا کرنے کا ذکر نہیں ہے. مگر اللہ فرماتا ہے قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. سوال یہ ہے کہ دعا کا ذکر تو موسیٰ کی ہے اور قبول ہو رہی ہے کس کی؟ موسیٰ اور ہارون دونوں کی. مفسرین لکھتے ہیں دعا تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور حضرت ہارون اس پر آمین کہہ رہے تھے، لہذا وہ بھی دعا کے اندر شامل ہو گئے. اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، لہذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے آمین کہہ دیا تو تم بھی اس میں شامل ہو گئے. اس سے یہ پتہ چلا یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. وہ سنت ہے
ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگی ہوگی. کیوں؟ یا تو یاد نہیں ہے، یا یاد تو ہے مگر خیال نہیں رہا، لحاظ نہیں رہا. ارے ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اچھا، جس نے مانگی ہے تو ہاتھ اٹھائے ہو، گن لیجئے کتنے لوگ. اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ دعا نہیں مانگی. پھر اب کیا ہوگا؟ یہ تو سنت ہے، خالی مسواک کرنا تھوڑی سنت ہے، یہ دعا بھی تو سنت ہے. اور یہ صرف ایک مرتبہ سنت ہے رجب کے مہینے میں، اور یہ سنت ہم نے چھوڑ دی. مگر عجیب ہے شریعت. کیا؟ یہ عجیب و غریب شریعت ہے، بڑی حسین شریعت ہے. بھول گئے تھے اے اللہ خیال نہیں رہا تھا. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کر لو جب تم بھول جاؤ. اچھا بھول گئے تھے، اب تمہیں یاد آ گیا، اب سے کہہ لو، اب سے کہہ لو. اگر اب بھی کہو گے، جب بھی دعا کرنے والے شمار ہو جاؤ گے، سنت تمہاری ادا ہو جائے گی. کتنی سہولت، کتنی آسانی. من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی سو جائے، آنکھ نہ کھلے، یہ بھول جائے، نماز کا وقت نکل جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جیسے ہی اسے یاد آئے فوراً نماز پڑھے. یہ نہیں کہ آنکھ تو کھل گئی فجر کے وقت گزرنے کے بعد، اب یہ فجر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے، جب ظہر پڑھیں گے تو فجر کی قضا پڑھیں گے، پھر ظہر پڑھیں گے. نہیں، اس کا وقت کب ہے؟ جب تمہیں یاد آئے، جب تمہاری آنکھ کھل جائے. آنکھ کھلی آپ کی 7 بجے اور پڑھ رہے ہیں آپ 12 بجے، اور ایک دن نہیں، روزانہ کا معمول بنا لیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر بھول گئے ہو تو یہ دعا پڑھ لو. لیکن پڑھے کیسے؟ کتنی آسان شریعت ہے، کتنی عظیم شریعت. پڑھے کیسے؟ بھول تو گئے اور یاد بھی نہیں، اب کیا کریں ہم؟ بھول بھی گئے اور یاد بھی نہیں، تو کیسے یہ سنت ادا کریں؟ کہا اچھا ایک آدمی اگر پڑھے اور تم سب آمین کہہ لو، جب بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی. ہم پڑھے دیتے ہیں، آپ آمین کہہ لیجیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ادا ہو گئی. تو یہ بات کہاں پہ یاد آئی؟ امام کا مسئلہ جو ذکر کیا جا رہا تھا. تو اسی طریقے سے جیسے نماز میں ایک امام ہوتا ہے، ایسے قرآن میں ایک امام ہے. قرآن کا امام کون ہے؟ وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کے مشورے سے تیار کیا تھا، اس نسخے کو کہا جاتا مصحف امام. مصحف امام کا مطلب یہ امام ہے، اس کی پیروی کی جائے گی. اب جتنے قرآن پاک لکھے جائیں گے قیامت تک، وہ قرآن پاک اسی طرح لکھے جائیں گے جس طرح اس نسخے میں لکھے گئے ہیں. جیسے کیا لکھا ہے؟ زکوٰۃ. قرآن میں کیسے لکھا ہے پتہ ہے؟ کیسے لکھا ہے؟ کاف واو، اس کے اوپر کھڑا زبر، پھر چھوٹا سا گول والا تائے مدورہ، اس طرح لکھا ہوا. اگر آپ زکوٰۃ لکھیں، زا اور کاف علی زبر کا، اور اس کے بعد تا بنا دیں، جب بھی زکوٰۃ اردو میں پڑھا جائے گا. لیکن قرآن جب لکھیں گے آپ تو ویسے نہیں لکھیں گے لمبی تا کے ساتھ. کیسے لکھیں گے؟ ویسے لکھیں گے جیسے قرآن میں لکھا ہوا. مشکات قرآن میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. کیوں؟ یہ مصحف امام ہے، یہ ایسا مصحف ہے، یہ ایسا قرآن ہے جو امام ہے. اب جتنے بھی مصحف تیار ہوں گے اور قرآن پاک دنیا میں چھپیں گے، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ اسی کی پیروی کریں گے تبھی وہ صحیح مانے جائیں گے. اور اگر اس کے اندر اس سے مخالفت کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح امام کی مخالفت سے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ کا کام ہو. تو باہر صورت یہ بات کاہے پہ یاد آئی کہ قرآن پاک کی یہ صورت سورہ قریش، اور اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورہ فیل، ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ کہ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے. اسی لیے بعض صحابہ کے مصاحف میں دونوں صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا تھا. لیکن جو مصحف امام ہے
یعنی وہ قرآن پاک کا نسخہ جو صحابہ کرام کی نگرانی میں ان کے مشورے سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کرایا تھا، اس میں دونوں صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لہذا یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، یہ ایک صورت نہیں ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہے لہذا دونوں صورتیں ایک ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی مغرب کی۔ یہ سب کہاں ملے گا؟ صرف مسلمانوں کے وہاں اور کہیں نہیں۔ مغرب کی نماز فاروق اعظم پڑھا رہے، پہلی رکعت میں انہوں نے پڑھی سورہ تین والتین والزیتون، اور دوسری رکعت میں انہوں نے پڑھی الم تر کیف اور لیلاف قریش دونوں۔ اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہیں، لیکن ایسا نہیں، یہ روایت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض صورت یہ دونوں مستقل صورتیں ہیں، سورہ فیل الگ صورت ہے اور سورہ قریش الگ صورت ہے، اسی طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ دونوں میں مناسبت کیا، دونوں میں تعلق کیا، دونوں کا ربط کیا؟ کیا دونوں میں مکے والوں پر اللہ نے جو انعام دیا ہے اس انعام کا تذکرہ پہلی صورت میں بھی ہے اور سورہ قریش میں بھی ہے۔ پہلی صورت میں بھی اللہ نے اس انعام کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ نے مکے والوں پر کیا تھا، اور سورہ قریش میں بھی اللہ نے اس انعام کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے مکے والوں پر کیا تھا۔ دونوں میں انعام کا ذکر، مگر انعام میں فرق ہے۔ انعام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھا نہیں تم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب وہ خانہ کعبہ کو گرانے آئے اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام و نامراد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے، ان کے غول بھیج دیے، ان پہ کنکریاں مار رہے تھے اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ انعام ذکر کیا اللہ نے۔ اگر ایسا خدا نہ کرتا تو کعبہ بھی وہ گراتے، اور جو کعبے کے متولی تھے، کعبے کے جو خدام تھے، جو کعبے کی خدمت کرنے والے تھے، ان سب کو تباہ اور برباد کر دیتے۔ اللہ فرماتا یہ ہم نے تمہیں انعام دیا۔ اس میں انعام کا ذکر، اس میں بھی انعام کا ذکر۔ انعام دو طرح کے ہوتے ہیں، کون کون؟ ایک انعام ہوتا ہے اس کا نام ہے دفع مضرت۔ دفع مضرت، دفع کے معنی دور کرنا، اور مضرت کے معنی نقصان دہ چیز کو دور کر دینا۔ اور ایک ہوتا ہے انعام فائدہ پہنچانا، ایک ہوتا ہے انعام کچھ دینا، کچھ تھا پہلے سے کچھ اور دے دیا۔ اور ایک انعام کیا ہے؟ جو نقصان، یعنی نقصان پہنچنے والا تھا اس نقصان سے بچا لینا۔ تو یہ دونوں انعام بڑے ہیں، مگر ان دونوں انعام میں پہلا انعام بولو زیادہ بڑا ہے۔ کیا پہلا انعام ہے؟ کیسے؟ آنکھیں بے نور ہونے والی تھی، آنکھوں کی روشنی کو بچا لیا، یہ بڑا انعام ہے۔ یا آنکھوں میں روشنی تھوڑی سی اور بڑھا دی، یہ بڑا انعام ہے۔ کون سا بڑا انعام ہے؟ آنکھیں پھوٹنے سے بچ گئیں، کان بہرے ہونے سے بچ گئے، دل میں سوراخ ہونے سے بچ گیا، گردے خراب ہونے سے بچ گئے، فالج جسم پر پڑنے سے اللہ نے بچا لیا، اپاہج ہونے سے بچا لیا۔ اس کو کہتے ہیں دفع مضرت، نقصان کو دور کر دینا، نقصان سے بچا لینا۔ یہ انعام دوسرے انعام سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ اہم ہے۔ اللہ پہلی صورت میں اسی انعام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پتہ ہے تمہیں ہم نے تمہیں کتنے بڑے نقصان سے بچایا، کہ ہم نے کعبے کی بھی حفاظت کی ہے اور تمہارے دشمنوں سے تمہاری بھی حفاظت کی ہے، اور یہی نہیں بلکہ تمہارے دشمنوں کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارا، یاد کرو۔ اس صورت میں اللہ دوسرے انعام کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ دوسرا انعام کیا ہے؟ فائدہ پہنچانے کا ذکر ہے۔ دشمن کو ہم نے برباد کیا، اور ساتھ ساتھ تمہاری عزت اور عظمت ہم نے بڑھا دی، لوگ تمہارا احترام کرنے لگے،
جہاں کہیں تم جاتے ہو لوگ عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی تمہیں لوٹتا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حرم کے خادم ہیں، یہ خانہ کعبہ کے خادم ہیں۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اس کی وجہ سے تمہاری تجارت چمک گئی، بے خوف و خطر تم تجارت کرنے لگے۔ اس میں بھی انعام کا ذکر ہے اور اس میں بھی انعام کا ذکر ہے، لیکن انعام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا تو کس کو اوپر احسان جتلایا؟ قریش پر۔ کس پر؟ قریش پر۔ یہ قریش پر انعام کیوں جتلایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ قریش کون لوگ ہیں؟ کہا یہ قریش حقیقت میں اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ایک نیا شہر بسایا۔ کہے کے لیے کہ اس شہر میں آخری پیغمبر آئے گا۔ 2500 سال پہلے خدا نے انتظام کیا کہ اس شہر میں آخری پیغمبر پیدا ہوگا، یہ تمام شہروں میں سب سے اعلیٰ شہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، جاؤ ابراہیم اپنے بچے اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے جاؤ اور وہاں جا کے چھوڑاؤ۔ وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، بے آب و گیا میدان، چٹیل میدان۔ اللہ کے خلیل کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، اے اللہ مجھے مسلمان بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو مسلمان بنا دے۔ مسلمان ہونے کا مطلب بتائے ابراہیم علیہ السلام، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا چاہے جتنا سخت حکم ہو اور چاہے جتنا مشکل حکم ہو، اس کے آگے سر جھکا دینا، مان لینا، تسلیم کر لینا، اسی کا نام ہے اسلام۔ فلما اسلما، قرآن کہتا ہے جب وہ دونوں اسلام لے آئے، دونوں سے مراد باپ اور بیٹے اسلام لے آئے، باپ اور بیٹے سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں اسلام لے آئے۔ اسلام لے آئے کیا مطلب؟ پہلے سے نہیں اسلام تھا، اللہ کا ایک مشکل حکم آیا تھا، اس مشکل حکم کے آگے دونوں جھک گئے اور اس کو تسلیم کر لیا۔ وہ مشکل حکم کیا تھا؟ کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ دونوں کے لیے مشکل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور خالی ابراہیم علیہ السلام نہیں تیار ہوئے ہیں، 13 سال کے حضرت اسماعیل ہیں، وہ بھی تیار ہو گئے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم ہوا ہے آپ کر ڈالیے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کوئی بچہ ایسا ہوگا؟ ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سعادت دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی اولاد میں جو پیدا ہونے والا ہے وہ سب سے بڑا پیغمبر ہے۔ جب باپ ایسے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بیٹا بھی تو ویسے ہی لائق ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا انتظام ہے خدا کا۔ اسماعیل علیہ السلام حلیم ہیں، بردبار۔ ابراہیم علیہ السلام حلیم ہیں، حلم والے، بہت برداشت کرنے والے۔ جو ان دونوں لوگوں نے حلم کیا ہے اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ تو نیا شہر آباد ہو رہا ہے، اور اس نئے شہر میں کیا ہوا؟ کہ چھوڑ دیجئے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی، اور جانے لگے۔ بیوی پوچھ رہی کہاں؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ پھر پوچھ رہی کہاں؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ پھر پوچھا، سمجھ گئی ابراہیم ایسے تو نہیں ہے۔ ہاں ایک خاص بات ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کی خاص بات یہ ہے ابراہیم کو اللہ نے جو حکم دیا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ لگتا ہے اللہ کا کوئی حکم ہے۔ پوچھا کیا اللہ نے یہ حکم دیا؟ فرمایا کہ ہاں۔ اتنا سنا تو ماں بھی کس کی ہے؟ حضرت اسماعیل کی والدہ ہے۔ وہ ماں کس کی ہے حقیقت میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، اس لیے ماں بھی اسی درجے کے ایمان والی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ اذا لا یضیعنا، اگر ایسا ہے مالک نے حکم دیا ہے جائیے، اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے۔ اور بیٹھ گئی وہاں ختم ہو گیا سب پانی اور کھجوریں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تو ہٹ کے آ گئے، اللہ کے حکم پہ عمل کیا۔ مگر یہ ہوتا ہے قرآن دعوت کی کتاب۔ قرآن بتا رہا ہے پیغمبروں کا عمل دعوت، پیغمبر سب سے بڑے داعی تھے۔ بیلنس پیدا کرو، جبھی ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں ایک طرف جھک گئے تو اسی کے ہو کے رہ گئے،
بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، دین کا بھی حق ہے، دین کی خدمت کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے بیوی کا حق پامال کر دو، بچوں کا حق پامال کر دو۔ کتنے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کی بیویاں رو رہی ہیں، ان کے بچے فاقے سے ہیں، دھن سوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے۔ تمہارا حال تو کیا ہے، جیسے ایک آدمی ہوتا ہے وہ ایک آنکھ والا، وہ دلی میں جا رہا تھا، حضرت تھانوی نے لکھا قصہ، ایک آنکھ کا تھا، اور چاندنی چوک سے گزرا تو اس نے دیکھا بڑی شاندار مارکیٹ ہے، تو دیکھ رہا ہے، کیا کہنے صاحب، ایک طرف کی مارکیٹ اسے دکھ رہی، دوسری طرف کی تو دکھ نہیں رہی، اس لیے کہ آنکھ تو ایک ہی ہے۔ کہا پھر تھوڑی دیر میں پلٹ کر کے وہ ادھر سے گزرے تو دیکھا ادھر کی مارکیٹ نہیں، اب ادھر دکھ رہی۔ کہلے دلی والے بھی بڑے قابل لوگ ہیں، اتنی دیر میں بتائیے ابھی ادھر ساری مارکیٹ تھے اب ادھر ہو گئی، ایک لمحے میں، یہ کمال۔ تو وہ یہ سمجھ رہا ایک طرف دیکھ رہا ایک طرف نہیں دیکھ رہا۔ ہم لوگوں کا حال بھی یہی ہے، اگر دین کی طرف مائل ہوئے تو ایسا مائل ہو گئے کہ اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا نہیں دنیا میں کچھ اور بھی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ اگر دنیا میں پھنس گئے، بیوی بچوں کی طرف مائل ہوئے، تو پھر دین کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سمجھے۔ دونوں کے درمیان میں اعتدال ہو، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے نکاح کر کے اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار کر کے امت کو یہ سبق دیا، اعتدال برقرار رکھو۔ اور آپ کو غصہ بھی آیا، وہ 3 آدمی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 3 صحابہ حضور کے گھر پہ آئے، کاہے کے لیے آئے؟ دعوت کھانے۔ اللہ کے نبی کے گھر پہ کیا آئے؟ یہ معلوم کرنے آئے کہ باہر اللہ کے نبی جو کچھ کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں، مسجد میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی گھر پہ آ کے کیا کرتے ہیں یہ معلوم ہو جائے تو ہم اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے پوچھا وہاں کون ملا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے نبی گھر پہ آ کے کیا کرتے؟ فرمایا آپ جب گھر پہ آتے ہیں تو نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، اور نفلی روزے آپ رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ، اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ان کو قصہ بھی سناتے ہیں، آپ ان کی دلجوئی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ان صحابہ کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہے جب یہ جواب سنا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کانہم تقالوہا، ایسا لگا کہ وہ سن کر کے تو وہ سمجھ کے کچھ اور آئے تھے۔ اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، لہذا اللہ کے نبی تو بیوی سے بالکل بات ہی نہیں کرتے ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ 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 کرتے رہے ہوں گے، اور آپ سوتے ہی نہیں ہوں گے، ہر وقت مصلی کے اوپر عبادت میں مصروف رہتے ہوں گے، اور آپ نفلی نمازیں پڑھتے ہوں گے، اور آپ ہمیشہ نفلی روزے رکھتے ہوں گے۔ آپ تو نفلی روزے کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، آپ نماز پڑھتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہتے ہیں، اور کیسے کہ کبھی کبھی ان کو واقعہ بھی سنا رہے، ظرافت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ہوتی اذاں اور ہوتے سرور عالم ہمارے درمیان، پھر اٹھ کے چل دیتے سراپا خلق، یوں رخ موڑ کر اجنبی کو اجنبی جس طرح چل دے چھوڑ کر، جیسے جانتے ہی نہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی اور ہنسی ہو رہی تھی، ظرافت کی باتیں تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا، جیسے ہی آئی اذان کی آواز تو ایسے ہو گئے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ ام المومنین نے فرمایا جب میں نے نبی کریم علیہ السلام کی اندر خانہ جو زندگی تھی جب ہم نے اس کو بیان کیا تو ایسا لگا ان لوگوں کے تاثرات سے کانہم تقالوہا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا، جتنا سمجھ کے آئے تھے کم سمجھا۔ مگر
وہ صحابہ تھے. فوراً انہوں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ نبی سے بدگمانی نہ کرو میاں، اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو ساقی کوثر ہے، آپ تو شافع محشر ہے، آپ تو نبیوں کے امام ہیں. اللہ نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی نبی کو بھی، بولو، کسی کو نہیں دیا. وہ کیا چیز ہے جو کسی نبی کو؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایسی چیز ہے جو کسی نبی کو نہیں دی، اور قیامت کے دن ہر نبی پریشان ہوگا اور ساری امت پریشان ہوگی. وہ کیا چیز ہے؟ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا اور سورج تپ رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کسی طرح حساب کتاب تو شروع ہو جائے. ایک ایک سے درخواست کریں گے میدان محشر کے لوگ، اور ہر نبی کے امتی درخواست کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی معذرت کر دے گا، نہیں بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، آج اللہ کا غضب زیادہ ہے، آج اللہ کا جلال زیادہ ہے، اور مجھ سے کہیں اللہ نے یہ پوچھ لیا، کہیں اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا، کہیں مجھ سے اللہ نے یہ پوچھ لیا، میں نہیں کر سکتا. ہاں میں مشورہ دے سکتا ہوں، تو ایسا نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے چلو، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور سارے میدان محشر کے لوگ مارے مارے گھوم رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دیکھیے ایسا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیے، وہیں سے کام بنے گا. جب سارے اللہ کے نبی کے پاس پہنچیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہر نبی کہے گا لست لہا، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ انا لہا، میں یہ کام کروں. انا لہا یعنی صرف آپ اپنی امت کے کام نہیں آئیں گے، میدان محشر میں تمام پیغمبروں کی امت کے کام آئیں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کروں گا. سارے نبی کیوں معذرت کریں گے؟ وجہ، سارے نبی کیوں معذرت کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے کسی نبی سے دنیا میں یہ نہیں کہا کہ تمہارے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا، کسی سے نہیں کہا. اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے سب معاف کر دے. اور یہ بھی تسلی کے لیے کہا اللہ نے، ورنہ نبی سے نہ اگلے ہوئے نہ پچھلے ہوئے، نبی تو معصوم ہیں جو گناہ نہیں ہیں، اور جن کو آپ گناہ پیغمبر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے وہ بوجھ ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا. کیسے ہٹا دیا بوجھ؟ کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سب اگلے پچھلے سب معاف کر دیے. یہ وہ نعمت ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی پیغمبر کو حاصل نہیں. اسی لیے آپ سب سے پہلے سفارش کریں گے اور آپ کے بعد دوسرے انبیاء سفارش کریں گے. تو وہ جو صحابہ پوچھنے آئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے حضور تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے ہوں گے، وہ بیوی سے کیا مطلب، دیکھتے بھی نہیں ہوں گے بیوی کی طرف. لوگ یہی سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں جو اتنا بڑا بزرگ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرتا ہو وہ زیادہ بزرگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علاج کے لیے تشریف لے گئے میرٹھ، تو کسی نے کہا کہ بیعت ہو جائیے حضرت سے. تو انہوں نے کہا ہم ان سے بیعت نہیں ہوں گے. کہنے خیریت؟ کہنے اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کو علاج کے لیے یہاں لے کے آئے، اپنی بیوی کو ساتھ میں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، بتائیے علاج کے لیے یہ کیسے بزرگ ہے؟ بزرگ وہ ہے جس کو نہ بیوی سے مطلب ہو نہ بچے سے مطلب ہو. وہ بزرگ نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، وہ مجرم ہے، وہ حق پامال کر رہا ہے. اسی کو لوگوں نے بزرگی سمجھا. تو ان لوگوں نے، مگر وہ صحابہ تھے اللہ کہ حضور کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا. اور پھر اس کے بعد ان کا ہم لوگ گنہگار ہیں، ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. لہذا تینوں لوگوں نے وہاں اسی محفل میں عہد کیا. کیا عہد کیا؟ ایک صاحب کہنے لگے ہم تو ہمیشہ رات بھر عبادت کریں گے اور کبھی سوئیں گے نہیں، ساری رات عبادت کریں گے. کیسی بیوی کیسے بچے. دوسرے نے کیا عہد کیا؟ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے. 365 دن ہوتے سال میں، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. کتنے دن؟ 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے. ان دنوں کو چھوڑ کر کے باقی دنوں میں ہم روزہ رکھیں گے، کسی دن ناغہ نہیں کریں.
تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرے نے یہ کہا ہم جو ہے وہ شادی نہیں کریں گے، نکاح ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ دین کے کام میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ بیوی اور بچے۔ بیوی کی فکر ہے، ابھی بچوں کی فکر ہے، علاج کی فکر ہے، گھر میں کون ان کو دیکھے گا، ان کا خرچہ کون چلائے گا۔ اکیلے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں جی چاہا کبھی مکے نکل گئے اور مدینے نکل گئے۔ یہ بیوی بچے جو ہیں یہ دین کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس لیے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، لہذا ہم نکاح ہی نہیں کریں گے اور دین کا کام خالی کرتے رہیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر پہ، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا ہم سے، اور اس کے بعد میں نے یہ جواب دیا، تو ان تینوں نے یہ معاہدہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا، اور آپ ممبر پہ تشریف لے گئے مسجد نبوی۔ آپ کا گھر اور مسجد نبوی بہت دور ہے کیا؟ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو سمجھتے ہیں بیچارے دور ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے، لیکن کس قدر قریب ہے۔ حجرہ شریفہ سے نکلے اور پہلی صف، حجرے سے نکلے پہلی صف، ادھر اللہ کے پیغمبر کا گھر اور ادھر سامنے دوسری صف میں دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کا گھر، ادھر سے یہ نکلے ادھر سے وہ نکلے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ممبر پہ تشریف لے گئے، اور چہرہ آپ کا غصے سے سرخ۔ اللہ کے نبی کا جو چہرہ غصے سے سرخ ہوتا تھا تو کیسے سرخ ہوتا تھا یہ بھی صحابہ نے دیکھا اور فوٹو کھینچ کے امت کو دکھا دیا۔ کیا بتایا؟ کان الرمانہ فقی علی وجنتیہ، ایسا لگتا تھا جیسے سرخ رنگ کے انار کے دانے آپ کے گورے گورے رخسار کے اوپر نچوڑ دیے گئے۔ ایک تو چہرے انور اتنا نورانی اور اوپر سے سرخی اس کے اوپر نچوڑ دی گئی، وہ چہرہ اس سے سرخ۔ اور پھر آپ نے فرمایا سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ، اتقاکم للہ واخشاکم، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نفل نماز پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں سے بات کرتا ہوں، ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، ان کے مسائل کو حل کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ صحابہ سے حضور بتا رہے ہیں اس لیے کہ آئندہ چل کے بھی لوگ یہی حرکت کریں گے، تو اس لیے پہلے ہی یہ واقعہ پیش آ گیا تاکہ امت کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اللہ کے نبی غصے ہوگا، غصے میں کیا فرمایا پھر آپ نے؟ یہ ہے میری سیرت۔ کون سی؟ نفل پڑھنا بھی اور سونا بھی، نفلی روزے رکھنا بھی اور کبھی نہ رکھنا بھی، بیوی بچوں کی رعایت کرنا، بیوی بچوں کا خیال کرنا، ڈس بیلنس نہ ہو جانا۔ فرمایا یہ میری سیرت ہے، یہ میری سنت ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ یہ وہ حدیث ہے جو ہم لوگ نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، اور جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو۔ ارے یہ تو بہت کم ہے، ہم تو زیادہ دین کا کام کریں گے، ہم زیادہ عبادت کریں گے، ہم ساری رات جاگیں گے، جتنا جاگیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا، ہم بیوی بچوں کو طرف دھیان ہی نہیں دیں گے۔ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے حوالے، ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، یہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ حفاظت کرے گا ان کی، بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑا کوئی توکل والا دین تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، اور پھر جملہ کیا فرمایا؟ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، اور جس کو میرا طریقہ پسند نہ آئے، اس کو معمولی سمجھے، اس کو کم سمجھے، اس کو تقوی کا حیضہ ہو، وہ ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، آپ نے صاف صاف فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، میرا اس سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ اب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ نبی سے رشتہ اور تعلق رہے یا نہ تعلق رہے؟ اس لیے دنیا میں اگر رہنا ہے تو ہر طرف دیکھنا ہے،
ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق. میاں جو تمہارے پاس ملاقات کے لیے آ رہا ہے اس کا بھی حق ہے. یہ جو تمہارا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے. یہ جو تمہارے بغل میں بیٹھ گیا مسجد میں نمازی مسجد میں اس کا بھی حق ہے. مگر ہم ہر جگہ حق مارنے کی ہماری عادت ہو گئی. ہم ہر جگہ حق مارتے. مسجد میں بھی حق مارتے ہیں. مسجد میں کیسے حق مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مسجد میں آنے کے بعد نمازیوں کو ستا رہے ہیں. نمازیوں کو ستا رہے. کیسے ستا رہے؟ بغل میں نماز پڑھ لیں اس کے بعد زور سے پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پوری صف میں سنائی دے رہا. ایک آدمی جب زور سے پڑھتا ہے تو دوسرے کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے اور وہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھول جاتا ہے. اور جب آدمی بھول جاتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے نا, ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور ہر وہ کام جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ حرام ہے, حرام. اور یہ حرام کام کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے, مسجد میں ہو رہا ہے. کتوں کی نماز خراب, احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. مسجد میں آئے اور اس کا وضو کر کے آئے تازہ تازہ, اور وضو کرنے کا آستینیں جو ہے اوپر چڑھی ہوئی ہیں. کیوں یہ آستینیں کیوں ابھی نیچے نہیں اتاری؟ بھیگ نہ جائیں. اور پڑوسی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ لگا رہے, اس کی آستینیں بھگا رہے. یہ دینداری ہے؟ اگلی صف کے شوق میں پھلانگتے ہوئے چلے آ رہے لوگوں کی گردنیں, یہ دینداری ہے؟ آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیت الناس, میاں بیٹھ جاؤ, تم نے لوگوں کا دل دکھایا, لوگوں کو تکلیف پہنچائی. اسلام سلامتی سے بنائے. اللہ کے گھر میں اذیت, اتنے دن کے پرانے نمازی ہو گئے پھر بھی اذیت, اور احساس بھی نہیں ہم سے اذیت پہنچ رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ امت کے لیے نمونہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قریش میں کیا بتایا ہے, اس میں بھی انعام کا ذکر کیا, اور سورہ فیل میں بھی اللہ نے انعام کا ذکر کیا. سورہ فیل میں جس انعام کا ذکر کیا ہے وہ زیادہ بڑا ہے. وہ کون سا انعام ہے؟ کیا بتایا تھا؟ بھول گئے؟ کیا نام ہے اس کا؟ دفع مضرت, دوسرے کو تکلیف سے بچا لینا. دوسرے کو تکلیف سے بچا لینا. پتہ ہے نفل نہ پڑھنا ایک بھی, نہ تہجد پڑھو, نہ اشراق پڑھو, نہ اوابین پڑھو, لیکن حرام کام نہ کرو, دوسرے کو اذیت نہ پہنچاؤ. 20 رکعتیں نہ پڑھو مگر جو پڑوس میں نمازی اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. پتہ ہے تمہاری زیادہ عبادت ہوگی, اس کی عبادت کم ہوگی. اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام کاموں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار خدا کے وہاں لکھے جاؤ. اور اگر حرام کام کیا اور حرام کام سمجھتے نہیں, اس سے کسی کو تکلیف بھی پہنچے گی. جو جتنے قریب ہے میاں, جب دور والوں کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو, جب تم دور والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو, جو تمہارے سب سے قریب ہے کون؟ بیوی اور بچے اور ماں باپ, ان کو تم نہیں تکلیف پہنچا رہے ہو. اور ان کو اگر آپ تکلیف پہنچا رہے ہو تو کیسی تہجد آپ کی, کیسا اشراق, کیسی اوابین, آپ حرام کام کر رہے ہیں. حرام کام سے اگر بچو گے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر یہی سکھایا. سنیے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے, تہجد کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتی ہیں؟ قام رویدا, حضور دھیرے سے اٹھے. کیا کیا آپ نے؟ دھیرے سے اٹھے. واخذ رداءہ رویدا, اور بہت دھیرے سے آپ نے اپنی چادر اٹھائی. پھر وانتعل رویدا, اور بہت آہستہ سے آپ نے چپل پہنی. فتح الباب رویدا, اور بہت دھیرے سے آپ نے دروازہ کھولا. کیوں؟ عائشہ صدیقہ شریک زندگی, رفیق حیات, میری بیوی سو رہی ہیں, کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے. اس لیے کہ جب کچی نیند سے آنکھ کھلتی ہے تو اچھا لگتا ہے نا. کسی کو جگا دیجئے آپ تو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟
اللہ کے پیغمبر اگر جگا دیتے تو عائشہ صدیقہ کو تکلیف نہیں ہوتی، راحت ہوتی، مگر آپ امت کو سبق دے رہے، تہجد اپنے لیے پڑھ رہے ہو، تہجد فرض نہیں ہے دوسرے لوگوں پر، اس تہجد کی وجہ سے اللہ کی بندیوں کو کیوں ستا رہے ہو؟ مگر مسئلہ یہ ہے اگر اکیلے ہم تہجد پڑھیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو پھر بیکار ہے۔ اسے پورا محلہ جاگ جائے، بیوی کو بھی عاجز کرو اور پورے آوازیں کھٹر پٹر کرو اور پانی گرم کرو، شور بچاؤ، تو یہ تہجد کیا ہوگا پھر؟ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی ہے اس نے تو شرک کیا ہے، یہ تو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرض نماز کے لیے تو آپ اٹھاتے تھے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، آپ خود بھی نماز پڑھیے، اللہ کے نبی کے گھر والے نہیں پڑھیں گے تو کیا ہمارے گھر والے پڑھیں گے؟ وہ تو سبھی نمازی لوگ تھے۔ اے پیغمبر خود بھی نماز پڑھیے اور روزی کی خاطر نماز نہ چھوڑیے، کسٹمر چلا جائے گا۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے اور عزت کے ساتھ دیں گے اور راحت کے ساتھ دیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے۔ کون سی نماز کے لیے؟ فرض کے لیے۔ اور تہجد کے لیے کیا ہے؟ تہجد کے لیے کیا ہے کہ بغل میں لیٹی ہوئی جو بیوی ہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے، یہ تہجد کا ادب ہے۔ سب کچھ کر کے دکھا دیا، زبان سے بتا دیا، عمل کر کے دکھا دیا، پھر بھی اگر ہم نہ سمجھے تو ہم سے بڑا کوئی محروم اور بدنصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق۔ دیندار ہونا بڑی بات نہیں ہے، دیندار بہت ملے گا آپ کو، دین کی سمجھ والا ہونا بڑی بات ہے۔ دین کی سمجھ حاصل کرو، اور دین کی سمجھ کس کے کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی یہ بتاؤ؟ سونا کہاں ملے گا؟ لوہار کی دکان پہ ملے گا نا۔ اور کپڑا کہاں ملے گا؟ یہ شیشے کی دکان پہ ملے گا۔ اور جوتے کہاں ملیں گے؟ یہ دودھ کی دکان پہ ملیں گے۔ دیکھا کسی کو جاتے ہوئے دودھ لینے جا رہا ہو اور جوتے کی دکان پہ پہنچ گیا ہو؟ اور سونا لینے جا رہا ہو اور وہ پہنچ گیا ہو کپڑے کی دکان پہ؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ جانتے ہیں سونا سنار کے وہاں ملے گا، اور چاندی چاندی والے کے وہاں ملے گی، اور لوہا لوہار کے وہاں ملے گا، اور دین کہاں ملے گا؟ یہ کہاں ملے گا؟ اس میں غلطیاں ہیں۔ دین دینداروں کے پاس ملے گا، دین جاننے والوں کے پاس ملے گا، دین کی سمجھ رکھنے والوں کے پاس ملے گا۔ اور یہ دین کی سمجھ رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا ایک سلسلہ تھا، ایک سلسلہ اور تھا، آپ کا کام تبلیغ تھا، آپ کا کام قرآن کی تلاوت تھا، آپ کا کام تعلیم تھا، آپ کا کام دلوں کو پاک اور صاف کرنا تھا، عمل کی جذبہ پیدا کرنا تھا۔ یہ سارے کام آج بھی امت میں ہو رہے ہیں۔ یہ بزرگان دین، اولیاء اللہ، یہ خانقاہیں، یہاں کیا ہے؟ یہاں تعلیم بھی ہے، یہاں تبلیغ بھی ہے، یہاں تزکیہ بھی ہے، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ کیسے ڈریں؟ کیسے ڈریں؟ کہا اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ رہو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر بھی ڈر پیدا ہو جائے گا۔ قرآن بتا رہا ہے، کیا کہا؟ خانقاہیں ہر طرف سے آ رہے ہیں، طالبان درد دل ہر طرف سے آ رہے ہیں، طالبان درد دل۔ اور خانقاہ اشرفی ہے یا دکان درد دل؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ کاہے کے لیے؟ علاج کرنے کے لیے، درد دل کا علاج ہو رہا۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر احساس پیدا فرمائے اور احساس کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ پیدا فرمائے، اور اللہ دین کی سمجھ کے ساتھ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ حاجی کرامت صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت فرمائے۔ عبدالسلام صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد عقیل عرف شدے صاحب کی طبیعت، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد اکرام کے ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے آپریشن کو اور صحت عطا فرمائے۔ کیا میں اپنی بیٹی سے اپنے پیروں پر کھڑا کر کے، کیا لکھا ہے؟
پیر دبوا سکتا ہوں؟ یہ تو بلا ضرورت یہ سوال ہے، اور یہ سوال آدمی خود بھی جانتا ہے، اگر مجبوری ہو تو ایسا کرے، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، پرہیز کرے اس سے۔ وضو کرتے ہوئے سلام کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت کرتے وقت سلام بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت کے وقت دوسری عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور جب وہ سلام عبادت میں مشغول ہے تو سلام نہ کیجیے، اور اگر وہ باتیں ہی کر رہا ہے وضو کرتے وقت تو پھر، اور اتنی باتیں کر رہا ہے تاکہ جو نماز پڑھ لو ان کو پتہ چل جائے فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ حرام اور ناجائز نہیں ہوگا۔ کیا ثواب پہنچانے کے لیے مردوں کو خبر ہوتی ہے؟ بالکل خبر ہوتی ہے۔ آپ کے ہدیے اور تحفے پہنچتے ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی اولادیں، یہ بھی ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر اچھے حالات ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، خراب حالات ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ بینک کے بیاج کے پیسے کا کیا کوئی مصرف ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مصرف ہے، اس کے علاوہ کوئی مصرف نہیں۔ وہ ہے کسی غریب آدمی کو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، جو مستحق ہو، بغیر ثواب کی نیت کے دے دینا۔ ثواب کی نیت کرنا بھی گناہ ہے، یہ ثواب ہے ہی نہیں، یہ گندگی ہے، اس کو ہٹاؤ، اپنے کسی استعمال میں اس کو لانا صحیح۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ شرور اور فتن سے حفاظت فرما، جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے اللہ ان کے دلوں میں اپنے کلام کی عظمت اور عشق پیدا فرما۔ اے اللہ جو تو نے سننے اور سنانے کی توفیق دی ہے، اے مالک عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے پرچے دیے ہیں، زبانی کہا یا نہیں کہہ سکے، اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہماری ملت کی، تمام انسانوں کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مظالم سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت اللہ۔